माह रमज़ान आया है देखो, माह रमज़ान आया है। www.darsequran.com रमज़ान हुई रहमतें, तौबा का है दर ये खुला सुभान अल्लाह। आ गया माह रमज़ान हुई रहमतें, तौबा का है दर ये खुला सुभान अल्लाह। तेरी हम्द सना मालिक दो जहां, करते हैं अर्ज़ो समा सुभान अल्लाह। आ गया माह रमज़ान हुई रहमतें, तौबा का है दर ये खुला सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। दूसरा सिपारा, उसकी तफसीर खुलासा आपके सामने पेश किया जाता है। दूसरे पारे की इब्तिदा होती है तहवील क़िबला के ज़िक्र से। असल में मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 16 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, लेकिन आपकी दिली आरज़ू ये थी कि काबा को मुसलमानों का क़िबला करार दिया जाए, जो कि मिल्लत इब्राहीम का एक हिस्सी और ज़ाहिरी शुआर था। आपकी क़दीमी आरज़ू की तकमील यूँ हुई कि अल्लाह ताला ने तहवील क़िबला का हुक्म नाजिल फरमा दिया, और तहवील क़िबले का हुक्म नाजिल होने के बाद यूँ तो मुशरिकों और मुनाफिकों ने भी बेबुनियाद एतराज़ात उठाए, लेकिन इस मामले में यहूद पेश थे। वो बज़ाहिर बड़े ताज्जुब से, लेकिन हकीकत में इनाद की बिना पर कहते थे कि उन्हें किस चीज़ ने इस क़िबले से फेर दिया जिसकी तरफ रुख करके ये पहले इबादत किया करते थे। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि आप फरमा दीजिए कि सारी सिमतें ख़्वाह मशरिक़ हो या मग़रिब अल्लाह ही की हैं, बस उसे इख्तियार है जिस सिमत को चाहे क़िबला मुक़र्रर फरमा दे। गोया यूँ कहा गया कि सारी जिहाद अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं, किसी भी जहत को दूसरी जहत पर अपनी ज़ात के एतबार से कोई फ़जीलत हासिल नहीं, और ना ही कोई जहत ख़ुद क़िबला बनने की सलाहियत रखती है, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म से क़िबला बनती है। लिहाजा तहवील क़िबला के बारे में उनके एतराज़ात की कोई हकीकत नहीं, और यूँ भी असल अहमियत किसी जहत की तरफ तवज्जो को नहीं, बल्कि असल अहमियत अल्लाह की तरफ तवज्जो हासिल करना है। इन आयात के मुताल्लिक़ से अल्लाह ताला के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अदब भी ज़ाहिर होता है कि आप शिद्दत इश्तियाक़ और इंतज़ार वही में बार बार आसमान की तरफ अपनी मुबारक निगाहें उठाते तो थे, मगर तहवील क़िबला का सवाल नहीं करते थे कि शायद अल्लाह का फ़ैसला और उसकी रज़ा अदम तहवील ही में हो। शायद इसी मुनासबत से अल्लाह ताला ने तहवील क़िबले का हुक्म देने के फ़ौरन बाद अहले ईमान पर इस नेमत उज़्मा का ज़िक्र फ़रमाया है, जो उन्हें सिराज मुनीर और बशीर व नज़ीर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अता हुई। मुस्तक़िल क़िबले का तयन भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, और हिदायत के लिए अज़ीमुश्शान रसूल की बासत भी बेमिसाल एहसान है। तहवील क़िबला की बहस को समेटते हुए आखिरी और फ़ैसला कुन बात जो इरशाद फरमाई गई है, उसका हासिल ये है कि हकीकी नेकी का मेयार मशरिक़ व मग़रिब की तरफ रुख करना नहीं, बल्कि हकीकी नेकी का मेयार ये है कि अक़ाइद, आमाल, मामलात और इख़लाक़ सब का रुख सही हो। अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ़ चेहरे का रुख ही नहीं, बल्कि दिल और पूरी ज़िंदगी का रुख भी बदलना होगा। इरशाद होता है कि मशरिक़ व मग़रिब की तरफ मुँह कर लेना ही नेकी नहीं, बल्कि हकीकी नेकी तो ये है कि अल्लाह ही की तरफ जो है वो रुख किया जाए। इस आयत करीमा को उलमाए किराम ने बड़ी अहमियत दी है, और इससे कम व बेश 16 क़वाइद अख़ज़ किए हैं। इस आयत करीमा से ये भी साबित होता है कि दीन इस्लाम महज चंद ऐसी मजहबी रसूम का नाम नहीं है
جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے، ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ شعبہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں بھی اور بازار میں بھی، مسجد میں بھی اور مدرسے میں، سیاست و حکومت میں بھی اور تجارت و معاشرت میں بھی۔ یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے، اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ اس آیت کریمہ کو آیت بر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں انہیں ابواب بر کہا جاتا ہے۔ گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کے جزوی تفصیلات اور احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ احکام مسلمان کی معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ احکام ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے 2 حکم ایسے ہیں جو آیت بر سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں، اور چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی جو صحیح کی جاتی ہے۔ مشرکین از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا لیتے تھے، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے، یعنی مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اسے کچھ بھی گناہ نہ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے سے مقصد حصول لذت نہ ہو اور نہ ہی قدر ضرورت سے تجاوز کرے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے، اس لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو۔ قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا۔ اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل دونوں بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ مقتول کے اولیاء اور ورثہ اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر وہ معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو فضل و احسان اور رحمت ہوگی۔ ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی ہے۔ مسافروں اور بیماروں کو روزہ چھوڑنے اور قضا کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جمع جائز ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں۔ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا چوری ہو یا غصب اور رشوت ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے۔ قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے اور اسلامی شعار بھی، اور کئی عبادات کا مدار ان کی معرفت پر ہے۔ اسی طرح سے اس سپارے کے اندر مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، چونکہ حق اور باطل، خیر و شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا،
اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں۔ حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسوم اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قریش مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں۔ یوں ہی مشرکین منا میں جمع ہو کر آبا و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ آبا کے بجائے اللہ کا ذکر کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں بتایا گیا کہ اس کی اہمیت کے متعلق ذکر ہوا اور اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے۔ اصل اہمیت اس امر کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ شراب اور جوے میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہے، لیکن ان میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں۔ البتہ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کے بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اس حکم قرآنی سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتے کی بنیاد خلق اور دین پر ہے، حسب نسب یا غنا اور حسن و جمال پر نہیں، کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں، نہ ہی یہ حقیقی سکون اور راحت کی ضامن ہے اور نہ ہی سعادت کا سبب بنتی ہیں۔ البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے، اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو قیمتی خزانے سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح سے اس سپارے کے اندر ذکر ہے کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جمع جائز نہیں، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار، اٹھنے بیٹھنے اور اکٹھے کھانے پینے کی اجازت ہے، جبکہ یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، اور نصارہ جمع کرنا بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ گویا کہ اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح حیض کے معاملے میں بھی افراط و تفریط کے بجائے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے۔ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ سورۃ البقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔
اس سلسلے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور باغیانہ رویے کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے، جہاں سکون نام کو نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ اس میں بہت ساری اصلاحات بھی کی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، 100 طلاقیں دے کے بھی رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اسلام 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ 2 طلاقوں کے بعد تو رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ شوہر نے مہر کی صورت میں بھی بیوی کو جو کچھ دیا ہو اسے واپس لینے کی اجازت نہیں، البتہ خلا کی صورت میں اجازت ہے، اور خلا یہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس دینے کے لیے آمادہ ہو کہ اسے طلاق دے دی جائے، تو خلا کے لیے زوجین کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے تو وہ اس سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ آج کل حلالہ کے نام پر جو ڈرامہ کیا جاتا ہے اس کے کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ طلاق کے بعد عورت کو محض اذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں، کیونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کہ کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت۔ اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ آج تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر اسلام نے اس وقت ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم نہ تھی۔ اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم کو دینا جائز نہیں ہے۔ طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ عدت طلاق 3 حیض جبکہ عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ جو عورت زمانہ عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا منع ہے، البتہ دل میں خواہش رکھنے اور اشارہ کنایے میں اپنی خواہش کے اظہار کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اس سپارے کے اندر خاندان اور معاشرے کی اصلاح اپنی جگہ ایک بےحد اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق کے انصار و اعوان کی بقا ضروری ہے۔ جہاد کا مقصد حق اور حق کے علمبرداروں کی بقا ہی ہے، اسی لیے قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا ہے اور موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بعض مقامات پر اس حوالے سے سابقہ کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں دوسرے پارے کے اختتام پر بھی 2 قصے مذکور ہیں۔ پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ فرار انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی ہے۔ دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواص ہی کے علم میں تھا، عوام اس سے بے خبر تھے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بصری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجھل نہیں، اور یہ کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں۔ اسی لیے اس قصے کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں
جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اسی آیت پر اس دوسرے سپارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آ گیا ماہ رمضان ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ تیری حمد و ثنا مالک دو جہاں، کرتے ہیں ارض و سما، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، جشن نزول قرآن اس کی سعادتیں، کرنا خدا قبول ساری عبادتیں۔